नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम बयान करेंगे हज़रत ज़करिया और हज़रत याह्या अलैहिमुस्सलाम का किस्सा। हाफिज़ इब्न असाकर रहमुल्लाह ने आपका नाम ज़करिया बिन मत्तार लिखा है। बाज़ उलमा ज़करिया बिन दान कहते हैं, जबकि बाज़ उलमा के नज़दीक आपका नस्ब यूँ है: ज़करिया बिन अदन बिन मुस्लिम बिन सदूक बिन मेहमान बिन दाऊद बिन सुलेमान बिन मुस्लिम बिन सिद्दीक़ा बिन जर्जिया बिन मलकातिया बिन नाहूर बिन सलूम बिन बहफानिया बिन हाश बिन अनी बिन खसम बिन सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने अपने फरमाबरदार बंदों की आजमाइश कभी नेमत अता करके और कभी नेमत ना देकर करता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की आजमाइश औलाद जैसी नेमत से महरूमी के साथ हुई। हत्ता कि एक रोज़ ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम, जो कि इनकी ज़ेर कफ़ालत थी, को बेमौसम फल खाते देखा तो बेख्तियार अपने रब को पुकारा कि इलाही, मुझे नेक औलाद से बहरामंद फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ और दुआ की कबूलियत का तज़किरा सूरह मरियम, आले इमरान और अल अंबिया में खूबसूरत पैराए में किया है। यानी काहा या ऐन स्वाद, ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी, जब उन्होंने अपने परवरदिगार को दबी आवाज़ से पुकारा और कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां बुढ़ापे के सबब कमज़ोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे की वजह से शोला की तरफ भड़क उठा है, और ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा, और मैं अपने भाई बंदों से डरता हूँ, और मेरी बीवी बांझ है। तू मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा जो मेरी और औलाद याकूब की मीरास का मालिक हो, और मैं ऐ परवरदिगार, इसको खुश अतबार बनाना। ऐ ज़करिया, हम तुमको एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याह्या है। इससे पहले हमने उस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। उन्होंने कहा, परवरदिगार, हमारे यहाँ किस तरह लड़का पैदा होगा जब सूरत हाल ये है कि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुँच चुका हूँ। हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि ये मेरे लिए आसान है, और मैं तुमको भी तो पैदा कर चुका हूँ, और तुम कुछ चीज़ ना थे। कहा कि ऐ परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। फरमाया कि निशानी ये है कि तुम सही सालम होकर 3 रात और दिन लोगों से बात ना कर सकोगे। फिर वो इबादत के हुजरे से निकल कर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा कि सुबह शाम अल्लाह को याद करते रहो। ऐ याह्या, हमारी किताब को मजबूती से पकड़े रहो, और हमने उनको लड़कपन ही में दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी दी थी, और वो परहेजगार थे और माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे। वो सरकश व नाफरमान नहीं थे, और जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे, उन पर सलाम और रहमत हो। सूरह आले इमरान में फरमाया, और ज़करिया को उस मरियम का कफील बनाया। ज़करिया जब भी इबादत गाह में उसके पास जाते तो उसके पास खाना पाते। ये कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? वो बोली कि अल्लाह के यहाँ से आता है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क देता है। उस वक्त ज़करिया ने अपने परवरदिगार से दुआ की और कहा कि परवरदिगार, मुझे अपनी जनाब से औलाद साले अता फरमा। तू बेशक दुआ सुनने वाला और कबूल करने वाला है। वो अभी इबादत गाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ज़करिया,
اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت رکھنے والے نہ ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، اور تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ سورہ الانبیاء میں فرمایا، اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے بھلا چنگا کر دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اور سورہ الانعام میں فرمایا، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی، یہ سب نیکوکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا فرمایا، جبکہ ان کی اہلیہ محترمہ بھی انتہائی معمر اور بانجھ تھیں، تاکہ اللہ کی رحمت اور فضل سے کوئی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہے تیرے پروردگار کی مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی۔ قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاکیزہ دل کو جانتا ہے اور پوشیدہ آوازیں سنتا ہے۔ آپ نے اولاد نہ ہونے پر جس دکھ کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ان الفاظ میں نقل فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے کی طرح بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی رب سے کچھ مانگا ہے میری دعا قبول ہوئی ہے۔ آپ کے دل میں یہ دعا کرنے کا خیال اس وقت آیا جب حضرت مریم علیہ السلام آپ کی کفالت میں تھیں۔ آپ جب بھی ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے، ان کے پاس بے موسم پھل نظر آتے۔ یہ ایک کرامت تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ مریم کو بے موسم پھل دینے والا اللہ آپ کو بھی عمر کے اس حصے میں اولاد دے سکتا ہے، جبکہ عام حالات میں اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہذا تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ یعنی آپ کو خطرہ محسوس ہوا کہ آپ کے خاندان کے افراد آپ کی وفات کے بعد خلاف شریعت اعمال میں اور گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ اس لیے خواہش ظاہر کی کہ ایک بیٹا ملے جو نیک، پاک باز اور مقبول بارگاہ الہی ہو۔ زکریا علیہ السلام نے چاہا کہ جس طرح آل یعقوب میں سے اس کے بزرگوں کو نبوت اور وحی کا شرف حاصل ہوا تھا، اسی طرح یہ بھی نبی ہو کر ان کی رہنمائی کرے۔ آپ کی دعا میں یہی وراثت مراد ہے، مال و دولت کی وراثت مراد نہیں ہے، جیسے شیعہ حضرات کا دعویٰ ہے کہ بعض اہل سنت علماء نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ ہمارے موقف میں دلائل یہ ہیں۔ ہم آیت مبارکہ و وارثہ سلیمان و داود، حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان ہوئے کی وضاحت کرتے ہوئے بتا چکے ہیں کہ اس سے مراد نبوت اور حکومت ہے، کیونکہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری وراثت نہیں ہوتی
ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ یہ صریح نص ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اشیاء آپ کے کسی بھی وارث کو نہیں دی۔ اگر یہ فرمان نبوی نہ ہوتا تو آپ ان میں تقسیم کرتے۔ ان وارثوں میں آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ کی 9 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اور آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے استدلال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان روایت کرنے والوں میں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شامل ہیں: سیدنا عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عباس بن عبد المطلب، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم۔ ایک حدیث میں تمام انبیاء کرام کے لیے یہی بات فرمائی گئی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: ہم یعنی انبیاء کی جماعت کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی نظر میں دنیوی دولت کی اتنی اہمیت نہیں تھی کہ اسے جمع کرتے یا اس کی طرف توجہ فرماتے یا اس کے بارے میں فکر مند ہوتے کہ اپنی اولاد کو اس پر قبضہ کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے۔ کسی معمولی زاہد کو بھی جو انبیاء کرام کے درجات کے قریب تک پہنچنے کا تصور نہیں کر سکتا، یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ سے اولاد اس لیے مانگے کہ وہ اس کے مال کی وارث بن سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، انبیاء کرام کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ دولت کمانے میں اتنی محنت کریں کہ ضرورت سے زیادہ مال جمع ہو جائے جسے وہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں بنایا۔ اس کی وضاحت اس آیت مبارکہ سے ہوتی ہے: پھر فرشتے نے آپ کو آواز دی جب آپ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے۔ جب آپ کو خوشخبری ملی تو بہت تعجب کی حالت میں فرمایا، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ذوف کو پہنچ چکا ہوں۔ بعض روایات کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 77 سال تھی۔ ویسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ معمر ہو چکے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت ملی تھی تو آپ نے بھی اسی طرح تعجب کا اظہار فرمایا تھا، کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ تم کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، ہائے میری کمبختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود بڑھیا ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بڑی عمر کا ہے، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہے؟ اے اس گھر کے لوگوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ حمد و ثنا کے لائق اور بڑی شان والا ہے۔ اسی طرح کا جواب زکریا علیہ السلام کو ملا، جو فرشتہ رب کے حکم سے وحی لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا، وعدہ اسی طرح ہو چکا ہے، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے اور میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ یعنی میں نے تجھے عدم سے وجود بخشا ہے تو کیا تجھے بڑھاپے میں بیٹا نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔
یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ بیوی کو درست کرنے کا مطلب ان کے نظام تولید کا درست ہونا اور ماہانہ نظام کا دوبارہ جاری ہونا ہے۔ کہنے لگے، میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ حمل قرار پا چکا ہے۔ ارشاد ہوا، تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بڑا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ یہ خوشخبری ملنے پر آپ خوش حجرے سے باہر تشریف لائے تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ حضرت مجاہد، اکرمہ، وہب اور صدی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان بغیر کسی مرض کے بند ہو گئی تھی۔ ابن زید رحم اللہ فرماتے ہیں آپ تلاوت کر سکتے تھے، ذکر و تسبیح کر سکتے تھے، لیکن کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرما دیا، اور اس بیٹے یعنی یحییٰ کو بچپن ہی میں کتاب کا علم اور دانائی عطا فرما دی۔ حضرت محمد رحم اللہ فرماتے ہیں، بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا، آؤ کھیلیں۔ آپ نے فرمایا، ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی کا یہی مطلب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے پاس سے شفقت، یعنی ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام پر رحمت کی کہ انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اکرمہ رحم اللہ فرماتے ہیں، شفقت یعنی محبت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں پر ترس کھاتے تھے اور خاص طور پر اپنے والدین سے شفقت و محبت کا اظہار کرتے تھے اور ان سے حسن سلوک کرتے تھے، اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی، یعنی عمدہ اخلاق، بری عادات سے مبرہ ہونا، تقوی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور ممنوع کاموں سے اجتناب، یہ سب پاکیزگی میں شامل ہے۔ اور وہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا۔ پھر فرمایا، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن فوت ہوگا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ 3 مراحل انسان کے لیے بڑے کٹھن ہیں۔ ان موقعوں پر وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے، وہ پہلے جہان سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر دوسرے جہان میں جانا پڑتا ہے جس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور کہ وہاں کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ اس لیے جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو روتا اور چیختا ہے اور غم و تفکرات کا سامنا کرنے کے لیے اس جہان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب وہ اس جہان سے منتقل ہوتا ہے تو برزخ کے جہان میں پہنچ جاتا ہے، جو دنیا اور آخرت کے درمیان کی منزل ہے۔ وہ قبرستان کی خاموش دنیا کا باشندہ بن جاتا ہے۔ وہاں وہ دوبارہ اٹھنے کے لیے سور محشر کا منتظر ہوتا ہے۔ پھر کوئی خوش اور مسرور ہوگا، کوئی حزن و غم سے چور ہوگا، یعنی ایک گروہ جنت میں خوشیوں سے سرشار ہوگا اور ایک گروہ جہنم کے عذابوں میں گرفتار ہوگا۔ تیری ماں نے تجھے جنم دیا تو رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور تیرے آس پاس لوگ خوشی سے ہنس رہے تھے۔ تو اپنے لیے کوشش کر کہ جب تیرے مرنے کے بعد وہ رو رہے ہوں تو خوش ہو اور ہنس رہا ہو۔ انسان کے لیے یہ 3 مواقع دشوار ترین آتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقامات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی عطا فرمائی اور فرمایا، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ حضرت حسن رحم اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا، میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھ سے افضل ہیں، میں نے اپنے لیے سلامتی کی دعا کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی کی خوشخبری دی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر شخص اللہ سے کوئی نہ کوئی گناہ یا غلطی لے کر ملے گا سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ پھر یہ آیت پڑھی،
سردار اور ضابط نفس۔ پھر زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا ان کے پاس اتنا کچھ تھا، پھر انہیں شہادت بھی نصیب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما تمام جنتی سرداروں کے جوانوں کے سردار ہیں، سوائے دو خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتوں پر عمل کریں اور بنی اسرائیل سے بھی ان پر عمل کرنے کو کہیں۔ آپ سے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، آپ کو 5 احکامات دیے گئے تھے کہ ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم دیں، یا تو آپ انہیں یہ احکامات پہنچا دیں ورنہ میں پہنچا دوں گا۔ انہوں نے فرمایا، بھائی جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ احکام انہیں سنائے تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا یا زمین میں دسا دے گا۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا حتیٰ کہ مسجد بھر گئی۔ پھر آپ اونچی جگہ تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے خالص اپنی ملکیت کے سونے یا چاندی کے عوض ایک غلام خریدا۔ وہ غلام کام کرتا تھا اور کمائی کی رقم اپنے آقا کے سوا کسی اور کو دے دیتا تھا۔ تم میں سے کس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور اسی کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب نیک بندہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی اس نمازی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس لیے نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھو۔ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس عمل کی مثال ایسے ہے جیسے لوگوں کے مجمع میں ایک شخص کے پاس تھیلی میں کستوری ہو اور ہر کسی کو اس کی خوشبو آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ میں تمہیں صدقہ کو حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو دشمنوں نے پکڑ کر اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیے ہوں اور اسے قتل کرنے کے لیے مقتل کی طرف لے جا رہے ہوں۔ وہ ان سے کہتا ہے، کیا میں تمہیں اپنی جان کا فدیہ نہ دوں؟ وہ اپنی ہر تھوڑی زیادہ چیز فدیہ میں دے کر ان سے جان چھڑا لیتا ہے اور وہ اسے رہا کر دیتے ہیں۔ میں تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کے دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہے ہوں، اچانک اسے مضبوط قلعہ نظر آ جائے اور وہ اس میں داخل ہو کر محفوظ ہو جائے۔ بندہ بھی شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ رہنا، شرعی امیر کا حکم توجہ سے سننا، حکم کی تعمیل کرنا، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ جو شخص اجتماعیت سے بالشت بر بھی باہر نکلتا ہے وہ اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ اتار پھینک دے گا، الا یہ کہ دوبارہ اجتماعیت کے دائرے میں آ جائے، اور جو جاہلیت کی باتوں کی طرف بلاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو۔ فرمایا، اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو، مسلمانوں کو انہی ناموں سے پکارو جو اللہ نے رکھے ہیں، یعنی مسلمین، مومنین، اللہ عز و جل کے بندے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ تنہائی پسند تھے۔ آپ جنگلوں میں چلے جاتے، درختوں کے پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے، پھر فرماتے
याहिया तुझ से ज्यादा नेमतें किसे हासिल हैं। वहैब बिन वर्द रहमुल्लाह से रवायत है कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम 3 दिन तक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से गुम रहे। आप उनकी तलाश में जंगल की तरफ गए तो देखा कि आपने एक कब्र खोद रखी है और उसमें खड़े होकर आहो बका में मसरूफ हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मैं 3 दिन से तेरी तलाश में हूँ और तू यहाँ कब्र खोद कर इसमें खड़ा रो रहा है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, आप ही ने तो मुझे बताया था कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक तवील फासला है जो सिर्फ आंसुओं की मदद से तय हो सकता है। आपने फरमाया, जी हाँ बेटा, रो लो। तब दोनों रो पड़े। ये भी कहा जाता है कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम बकसरत रोते थे और मुसलसल रोने की वजह से उनके रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद करने के कई असबाब बयान किए गए हैं। ज़्यादा मशहूर वाक़या ये है कि उस ज़माने का दमिश्क का बादशाह किसी ऐसी औरत से निकाह करना चाहता था जिससे निकाह करना उसके लिए शरअन जायज़ ना था। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने मना किया तो औरत नाराज़ हो गई। जब उसने महसूस किया कि बादशाह इस पर फरीफ्ता हो चुका है तो उसने हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद करने की फरमाइश कर दी। बादशाह ने एक आदमी भेजा जो आपको शहीद करके आपका सर और आपका खून एक थाल में डालकर ले आया और मलका के सामने पेश कर दिया। मलका फौरन हिलाक हो गई। एक सबब यह बयान किया जाता है कि मलका हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम पर आशिक हो गई थी और आपसे गुनाह का मुतालबा किया। आपने इनकार कर दिया। जब वो मायूस हो गई तो बादशाह से हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को मांग लिया। बादशाह ने पहले इनकार किया लेकिन आखिरकार उसकी बात मान ली। उसने एक आदमी भेजा जो आपको शहीद करके आपका सर और आपका खून एक थाल में डालकर ले आया। शिमला बिन अतिया रहमुल्लाह का कौल है कि बैतुल मक़दस में मौजूद सखरा चट्टान पर 70 नबी शहीद किए गए। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम भी उनमें शामिल हैं। हाफिज़ इब्न असाकिर रहमुल्लाह ने एक और वाक़या बयान किया है। वो कहते हैं कि दमिश्क के बादशाह हद्दाद बिन हद्दार ने अपने बेटे की शादी उसकी चचाजाद अरील से कर दी जो सैदा की मलका थी। उसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी थीं। फिर रजू करना चाहा तो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम से फतवा पूछा। आपने फरमाया ये हलाल नहीं। औरत नाराज़ हो गई और अपनी माँ के मशवरे से बादशाह से हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का सर काट कर लाने का मुतालबा कर दिया। बादशाह ने एक शख्स को आपका सर काट कर लाने का हुक्म दिया तो वो आपका सर एक थाल में रख कर ले आया। जब आपका सर उसके सामने आया तो उसमें से यही आवाज़ आ रही थी, हलाल नहीं, हलाल नहीं। आखिर वो औरत ज़मीन में दसा दी गई। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम तबई अंदाज से फौत हुए या उन्हें शहीद किया गया। इस बारे में उलमा कराम की 2 आरा है। हज़रत वहाब बिन मंबर रहमुल्लाह से एक रवायत है। उन्होंने फरमाया, आप अपनी कौम से भागकर एक दरख्त के अंदर छुप गए। दुश्मनों ने आरी लेकर दरख्त चीरना शुरू कर दिया। जब आरी आपकी पसलियों तक पहुंची तो आपके मुंह से कराहने की आवाज़ निकली। अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई, अगर आपका कराहना बंद ना हुआ तो मैं पूरी ज़मीन को तुम्हारी मखलूक़ात समेत उलट कर तबाह कर दूंगा। आपने फौरन कराहना बंद कर दिया, हत्ता कि आपका जिस्म मुबारक 2 टुकड़े हो गया। हज़रत वहाब रहमुल्लाह ही से एक और रवायत है। आपने फरमाया, दरख्त ने फट कर पनाह हज़रत शाहिया अलैहिस्सलाम को दी थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम तबई तौर पर फौत हो गए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। दोस्तों, ये था हज़रत ज़करिया व हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का वाक़या। हम इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में हज़रत योशा नून अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।